वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। फरवरी 8 को इलेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुकी है, इलेक्शन कमीशन भी ये कहती है, निगरां हुकूमत भी यही कहती है, मगर जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल मुल्क में है वो ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। वो गैर यकीनी सूरत हाल पॉलिटिकल पार्टीज़ की सूरत हाल के हवाले से भी है, और वैसे भी जो इलेक्शंस हैं वो 8 तारीख को हैं कि नहीं, इसके ऊपर भी अभी भी इबहम जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो पहले हम जिक्र करते थे कि जो तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन हैं उनके लिए कितनी लीगल जो है मसले बढ़े हैं, या उनके जो कुछ साथी हैं उनके लिए बढ़ रहे हैं, मगर अब तो लग रहा है कि जमात के लिए भी मुश्किल होती चली जा रही है। जो उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर ECP ने सवाल उठा दिए, उन्होंने इलेक्शंस दोबारा करवाए, नया चेयरमैन सेलेक्ट करवाया, मगर जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ अब अकबर एस बाबर साहब जो एक माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर रहे हैं, उन्होंने दरख्वास्त दे दी है और कहा है कि ये जो इलेक्शंस हैं ये सही नहीं हुए और अब दोबारा इलेक्शंस होने चाहिए, और उन्होंने ये दरख्वास्त जो है वो ECP में दे दी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक फैसला नहीं होता जो इंतखाबी निशान है बल्ले का वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल ना करने दिया जाए। PTI की तरफ से हामिद खान साहब ने इस सारे मामले के ऊपर ये कहा है कि PTI में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो किसी बात से मशरूत नहीं है, और ये इंतखाबात वैसे ही हुए जैसे सब जमातों में होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बाकी जमातें चाहे नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या JUIFA हो, उधर भी लोग अनअपोज्ड इलेक्ट होते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर ऐसा हो गया तो क्या हर्ज है। PDM की मगर भी जमातें जो है वो अकबर एस बाबर की तरह बहुत तनकीद कर रही हैं इस इलेक्शन पर, और साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक और भी इल्ज़ाम है, और वो है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कि लेवल प्लेइंग फील्ड अब भी बकौल उनके मुयस्सर नहीं है। नवाज शरीफ साहब को जो फैसिलिटेट किया जा रहा है उस पर भी शायद कुछ एतराज़ात हैं उनको, मगर सिंध के अंदर ये सूरत हाल बिल्कुल उल्ट है। वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है, मगर उसके मुकाबिल जितनी जमातें हैं चाहे वो MQM हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या JUIFA, वहाँ वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत करती हुई नज़र आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन सिंध से भी नाखुश है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनका एक नया बयान सामने आया है जिसमें भी उन्होंने भी इलेक्शंस के हवाले से खदशात का इजहार किया है, और वो उसकी वजह वो सिक्योरिटी सिचुएशन बताते हैं। कहते हैं कि इंतखाबात के लिए ये जो माहौल है ये सही नहीं है, ख़ास तौर पे क्योंकि उनके जो कारकुनान हैं वो शहीद किए जा रहे हैं। दहशतगर्दी जो है वो 2 सूबों में मौजूद है, तो इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं। इसके साथ PMLN जिसको कोई किंग्स पार्टी कहता है तो कोई कहता है कि ये वो जमात है जो आगे जाके हुकूमत बनाएगी, मगर उसमें भी इख्तलाफात की जो बात है वो सामने आ रही है। दानियाल अजीज़ साहब एक बहुत अहम मेंबर पार्टी के, उन्होंने SN इकबाल साहब को बहुत तनकीद का निशाना बनाया, मरियम औरंगज़ेब साहिबा को भी, यहाँ तक कि पार्टी ने उनको शोकॉज नोटिस इशू कर दिया है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये सिर्फ पार्टी टिकट्स पर लड़ाई हो रही है, लोकल इशू है, नारोवाल से दोनों लीडर्स का ताल्लुक है, वहाँ कोई टिकट्स के ऊपर इत्तफाक नहीं है और उसकी वजह से ये सूरत हाल है। SN इकबाल साहब गालिबन अपने बेटे को टिकट देना चाहते हैं, जबकि दानियाल अजीज़ साहब का ख्याल है कि टिकट के लिए मौजू कोई और है। क्या ये भी कोई सीरियस इस किस्म की हम आने वाले दिनों में भी इख्तलाफात देखेंगे PMLN पे? इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, माहिर कानून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। हमें ज्वाइन किया फैसल करीब कुंडी साहब ने, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीक रजवाना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मेंबर है, साबिक गवर्नर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अली ज़फ़र साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अकबर एस बाबर साहब सर मुतहरिक नज़र आ रहे हैं काफ़ी दिनों के बाद, क्या आप लोगों को खदशा है, ख़ास तौर पे जिस तरह सबने एतराज़ात किया आपके जो ताज़ा तरीन इलेक्शंस हुए, और अकबर एस बाबर साहब तो एप्लीकेशन लेके कोर्ट ECP के पास भी चले गए कि अब तो सर आपका इलेक्शन में एज अ पार्टी बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है।
عارفہ، 4 پوائنٹس میں اس پہ آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے تو جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ بالکل پی ٹی آئی کا جو 2019 کا آئین ہے اس کے تحت ہوئے ہیں، اس کے مطابق ہوئے ہیں. ان میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ وہ الیکشن جو ہیں وہ قانون کے مطابق ہیں. تو یہ تو پہلا پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بابر صاحب کا آپ نے ذکر کیا. بابر صاحب بے شک ان کو حق ہے وہ جو مرضی کہیں، لیکن بابر صاحب جو ہیں وہ ممبر نہیں رہے پی ٹی آئی کے. ان کو باقاعدہ شو کاز دے کے آئین کے مطابق ان کو نکال دیا گیا تھا. اس لیے ان کا کچھ کہنا بے معنی ہے. یہ اوبجیکشن اگر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے تو وہ صرف کوئی ممبر کو ہو سکتا ہے. جو نان ممبرز ہیں یا پبلک کے لوگ ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ان کو ممبرشپ نہ ملے اور پھر وہ اپنا حصہ نہ لیں الیکشن میں. تو اس لیے ان کا کہنا بالکل بے معنی ہے، اس کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں. نمبر 3، لوگ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں ہم آبجیکشنز ریز کریں گے الیکشن کے بارے میں. انہوں نے شاید قانون نہیں پڑھا. الیکشن ایکٹ جو ہے وہ بڑا واضح ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی ویلیڈیٹی کو دیکھے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام صرف یہ ہے کہ جو پیپلز جو بھی پارٹی ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، وہ ان کے پارٹی کے چیئرمین کے سرٹیفکیٹ کو ان کو ریلائی کرنا ہوتا ہے. انہیں صرف ڈاکیومنٹیشن اپنی کمپلیٹ کرنی ہے، اور ڈاکیومنٹیشن جو پروسیجرز ہیں ان کے پاس ریکوائرمنٹس ہیں کہ فارم 65 ہو، سرٹیفکیٹ ہو، لسٹ ہو کینڈیڈیٹس کی جنہوں نے الیکشن لڑا، ریزلٹس ہوں الیکشن کے. صرف وہ والے کاغذات دیکھنے ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی سول کورٹ یا کوئی عدالت نہیں ہے کہ وہ جا کے الیکشن کی ڈسپیوٹ کو سیٹل کرے. الیکشن ڈسپیوٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں سیٹل کر سکتا. اس لیے اگر کوئی اعتراضات فائل بھی کر رہا ہے الیکشن کمیشن کو، وہ بھی بے معنی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ جہاں تک باقی پولیٹیکل پارٹیز کا تعلق ہے، آپ کے پاس شاید 150 سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں. ان سب نے الیکشن کیے اور محض ہزاروں پیپلز الیکشنز ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے. آج تک کبھی کسی الیکشن کو چیلنج نہیں کیا گیا، نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسکروٹنائز کیا الیکشن کو. الیکشن کمیشن آف پاکستان صرف کاغذات دیکھتا ہے، اس کے بعد یہ باقی سارے انٹرنل پروسیجرز ہوتے ہیں. اور آخری بات، یہ تو 4 پوائنٹس ہو گئے، آخری بات یہ کہ جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز تنقید کر رہی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان اپوزڈ کس طرح ہو گئے لوگ، میں صرف آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کے جو انہوں نے ڈاکیومنٹ سبمٹ کیے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کے بارے میں، تو ان پہ ذرا نظر ڈال لیں. وہاں ہر کوئی ان اپوزڈ ہے. مثلاً پریزیڈنٹ جو ہیں پی ایم ایل این کے شہباز شریف صاحب، وہ ان اپوزڈ ہیں، ان کے آگے کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی. اسی طرح جو سینئر سر اگر آپ اجازت دیں تو یہی میں کنڈی صاحب کے پاس پوائنٹ لے کے چلوں. جی کنڈی صاحب. سر جی وہ ان کے سامنے جو مریم نواز بی بی ہیں ان کے سامنے بھی ان اپوزڈ ہے. اسی طرح آپ چلتے جائیں ان کی پوری جو کابینہ ہے سارے کے سارے ان اپوزڈ ہیں. آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، آپ باقیوں کو دیکھ لیں، تو یہ تنقید کرنا کہ جناب وہ نہیں ہے ان کے پاس کسی قسم کا ان اپوزڈ کیوں ہو گئے، یہ بالکل تنقید غلط ہے. اور آخری بات یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کو تو چاہیے کہ وہ کہیں کہ جناب بلے کا سمبل دیں پی ٹی آئی کو، ہم ان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں الیکشنز میں. یہ کیا اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں کہ نہیں الیکشن کو ڈکلیئر کریں اور ان کو بلا نہ دیں. پیپل کو کسی پارٹی کو زیب نہیں دیتا یہ بات. یہ میرے پوائنٹس تھے. بالکل صحیح. جی کنڈی صاحب. سر کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں سر اسے بہت مختلف الیکشنز ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا باقی جماعتیں ہوں وہ تو سائڈ کر دیں. میں صرف علی ظفر صاحب کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، اور میرا حافظہ اگر کمزور نہیں ہے اور شاید آپ کا بھی حافظہ کمزور نہیں ہوگا، پی ٹی آئی کے چیئرمین ایک زمانے میں کہتے تھے کہ ہمارے پارٹی کا جو آئین ہے اور پارٹی میں جو قوانین ہے یا جو بھی چیز ہے اس میں یہ ہے کہ باقی جماعتوں سے علیحدہ ہے.
ہمارے پاس جو ہے وہ خاندانی سیاست کا ہے یا جو بھی ہے وہ نہیں ہوگا. اور ہماری پارٹی کا چیئرمین صرف 2 دفعہ بنے گا، تیسری دفعہ ہمارے پارٹی کا چیئرمین نہیں بنے گا، پھر کوئی اور بنے گا. تو جب پی ٹی آئی کے چیئرمین 2 دفعہ بن چکے تھے اور جب تیسری دفعہ کی باری آئی تو پھر وہ ایکسٹینشن پہ چلے گئے. اور میں بھی انہوں نے اپنے رولز میں بھی چینجز کی ہوں، ورنہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ 2 دفعہ زیادہ نہیں بنے گا، جو کہ وہ بن چکے ہیں. اب کسی اور کو موقع ملے گا. لہٰذا دیکھیں ہماری پارٹی میں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پارٹی کے جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، ہم کسی اور کو جو ہے اگر آپ بولیں کوئی مجھے نہیں مانے گا چیئرمین، کسی اور کو نہیں مانے گا، ہمارا تو یہی ہے. ہم تو کہتے ہیں ابھی جو انہوں نے بات کی کہ جی ہم تو نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چلا جائے. اور اگر بلے کا نشان چلا بھی جاتا، فار ایگزامپل یہ پاکستان کی پالیٹکس ہے، سب کنٹری میں جو پالیٹکس ہے اس میں ہم سے بھی تلوار لے لی گئی تھی اور ہمیں تیر دے دیا گیا تھا. یہاں پر پرسنالٹیز کا ووٹ ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے. یہ پرسنالٹی کا ووٹ ہے. ان کے جو بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے، جس نشان پر بھی ہوں گے، جس نشان پر وہ کہیں گے اور بولیں گے یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے، تو اسی پہ جو ہے ان کے ووٹرز جو ہیں وہ ووٹ کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ جو ہے اس پہ کوئی پرابلم ہے کہ آپ کا نشان کیا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس میں نہیں گئی ہے کہ آپ کا بلے کا نشان ہونا چاہیے. نہیں، جو ہم کہتے ہیں بالکل آپ کی پارٹی آپ کا نشان ہونا چاہیے، کیونکہ اس پورے سیریز سے ہم گزرے ہیں. مشرف دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بین کیا گیا، ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹین بنائی امین فہیم صاحب کی سربراہی میں. اللہ تعالیٰ ان کو بخش، جب وہ فوت ہوئے تو آصف علی زرداری صاحب اس کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گئے. لہٰذا یہ چیزیں ہیں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو واحد پارٹی پی ٹی آئی تھی جو ہمیں پتہ نہیں کون کون سے سبق سکھاتی تھی کہ آپ لوگ یہ نہیں کرتے غلط ہے، اور ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کرتے اور یہ کرتے ہیں. تو وہ بھی تو ہمارے نقش قدم پہ چلنا شروع ہو گئی، جنہوں نے تبدیلی لانی تھی، جنہوں نے بتانا تھا کہ ڈائنامک پالیٹکس ختم ہو گئی ہے یعنی کہ اور یہ سر وہ چیز نہیں آپ ہوگی. جیسی ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ ہمارے جیسے نہیں، ہم تو کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے. پاکستان میں اگر آپ مجھے کوئی بولے کہ جی چیئرمین جو ہے میرے پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے، اور کوئی بولے کہ یار ہم فیصل کنڈی کو بنانا چاہتے ہیں، تو کوئی ایگری نہیں کرے گا. میں اگزامپل دے رہا ہوں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک چیز سر. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم 2 دفعہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیں گے چانس. تو اب 2 دفعہ تو ان کے ہو گئے، اب تیسری دفعہ کسی اور کو چانس دیں گے؟ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کی پارٹی چاہے گی کہ عمران خان ہی پارٹی کے چیئرمین رہے، کوئی اور نہ رہے. لہٰذا اس لیے ہم کہہ رہے تھے، آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ہم 2 دفعہ سے بالکل زیادہ ٹھیک چیئرمین سر. نہیں ہوں گے. اب آپ کے موقف میں کیوں تبدیلی آ گئی ہے؟ بالکل ٹھیک. رفیق رجوانہ صاحب، سر پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی بہت تنقید کی، پر سر جیسے علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے تو اپنے الیکشن میں ہر کوئی ان اپوزڈ الیکٹ ہوتا ہے. اسحاق ڈار، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، ایچ ون آف them was elected unopposed, سر. تھینک یو ویری مچ. میرا تو یہ ویو ہے جی کہ اکبر ایس بابر جانے اور پی ٹی آئی جانے کے الیکشن کیسا ہوا. ٹھیک ہے جی، آئی ایم نو باڈی ٹو کمنٹ اپون دیٹ. میرے اگر پارٹی کے کسی دوست نے یا کسی نے یہ تبصرہ کیا تو ان کا اپنا ایک ویو ہوگا. اگر تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہے عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، ان کا اپنا رائٹ ہے، اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، اپنے انصاف کی تلاش میں انہوں نے ہر کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے بھی اور کیسز ہیں، اپریہنشن ہو سکتی ہے. تو ایز اے پریکاشنری میئر انہوں نے جو فیصلہ کیا، اور انہوں نے اپنے ایک پارٹی کے وہ اپنا بیرسٹر گور صاحب، وکیل صاحب کو انہوں نے چیئرمین نامزد کر دیا. اب بات یہ ہے کہ الیکشن کس طرح کا ہوا، دس از دی انٹرنل میٹر آف پی ٹی آئی اٹ سیلف. اگر اس میں کوئی ریگولیرٹی ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہے، تو اکبر ایس بابر صاحب کو کوئی اعتراض ہے تو اکبر ایس بابر صاحب نے اپنی کوئی لائبل اختیار کیا ہے، ویدر ہی از ممبر اسٹل ممبر آف پی ٹی آئی اور ناٹ، تو وہ جانے اور گھر کا بیدی لنکا ڈائے. اس پر میں تو کچھ کہنے سے قاصر ہوں، اور آئی ڈونٹ فیل اٹ پراپر کہ آئی شوڈ کمنٹ اپون دیٹ کہ جی الیکشن غلط ہوا ہے. علی ظفر صاحب، سر یہ بتائیے گا، آبویسلی آپ اس پروسیس میں کیونکہ بہت کلوزلی انوالوڈ رہے تھے، تو سر اس بات پر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنایا جماعت کا، ایک ایسے شخص کو جو پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور بہت ریسنٹلی وہ آپ کی پارٹی میں آیا ہے. سر اگر وکلا کو ہی اتنی یہ میجر پوزیشن دینی تھی تو اور بھی وکلا تھے جو آپ کی جماعت کے ساتھ جن کا زیادہ لمبی وابستگی ہے. آپ کو جب بھی کوئی کینڈیڈیٹ آتا ہے یا کوئی کسی کو نامنیٹ کیا جاتا ہے اور کوئی الیکٹ ہوتا ہے تو آپ مختلف رکھ سکتے ہیں، رائے آپ کی ہو سکتی ہے کہ نہیں یہ بہتر نہیں تھا، دوسرا ہو جاتا.
لیکن یہ جو وجہ تھی بیرسٹر صاحب کو نامنیٹ کرنے کی، اس کے پیچھے کچھ ریزنز بھی ہیں، وجوہات بھی ہیں، کوئی اسٹریٹجی بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ چیئرمین کا الیکشن عمران خان صاحب نے ہی لڑنا تھا، لیکن چونکہ ہم نے سوچا کہ کوئی خطرات ہو سکتے ہیں، ہم کوشش کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ لڑیں تو ہمارے الیکشن کو چیلنج کر دیا جائے، یا ہمیں جو نامنیشن پیپرز ہیں ہمارے کینڈیڈیٹس کے جنرل الیکشن کے لیے، ان میں کسی قسم کا آرڈر پاس کر دیا جائے، جس طرح پہلے نواز شریف صاحب کے کیس میں ہوا تھا کہ کہا گیا تھا کہ ان کی نامنیشنز جو ہیں وہ ریجیکٹ کرتے ہیں ہم، کیونکہ وہ نااہل ہیں یا ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری مشکلات دیکھتے ہوئے اور خطرے دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ کسی ایسے شخص کو لایا جائے جو کہ ٹیمپرری ہو، جو ہمارے بہت قداور پولیٹیشنز ہیں اور سیاستدان ہیں پارٹی میں، ان کو اس لیے نہیں لانے کا ہم نے سوچا کہ ان کو ایک طرح سے ٹیمپرری پوسٹ پہ لا کے پھر ہٹانا مناسب نہیں ہے۔ ان کو وہ اپنی مستقل پوسٹ پہ الیکشن لڑیں گے، وہ اپنے مستقل پوسٹ پہ ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور وہ ان کو نبھائیں گے۔ یہ چونکہ صرف ہم نے ایک ٹیمپرری کیئر ٹیکر موڈ کرنا تھا تو اس لیے ہم نے سلیکٹ کیا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وکلا کوئی کرنا تھا تو پھر دوسرے وکیل کو کیوں نہیں کر دیا، تیسرے کو کیوں نہیں کر دیا، لیکن میرا خیال ہے اس میں کوئی اتنا پرابلم نہیں، کسی نہ کسی کو تو کرنا تھا۔ ہو سکتا ہے اے کو کرتے تو آپ کہتے بی کو کیوں نہیں کر دیا، بی کو کرتے تو آپ کہتے سی بہتر تھا، بٹ یہ تو ایک پروسیس ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے بیرسٹر صاحب اس کیئر ٹیکر موڈ کے لیے ایک ٹیمپرری پیریڈ کے لیے بہت مناسب چوائس ہیں، اور ان کو پتا بھی تھا کہ الیکشن سر ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ آپ جو یہ بار بار کیئر ٹیکر کہتے رہتے ہیں، آئی مین کنسیڈرنگ کہ آپ لوگوں کے اوپر اتنے مسائل ہیں، لیگل چیلنجز، الیکشن چیلنج ہو گیا ہے، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ شاید ای سی پی بھی اسی آپ کی سٹیٹمنٹ کو اٹھا لے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں وہ کیئر ٹیکر چیئرمین بنے؟ جی دیکھیں، کیئر ٹیکر جو عارفہ میں استعمال کرتا ہوں لفظ وہ بڑا کلیئر ہے۔ قانون میں تو وہ چیئرمین ہیں، پیپر پہ وہ چیئرمین بن گئے اور وہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیئر ٹیکر میں اس طرح استعمال کرتا ہوں کہ کل کو الٹیمیٹلی ہمارے جو فائنل اور الٹیمیٹ چیئرمین ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں پی ٹی آئی کے، اور انہوں نے الیکشن لڑ کے واپس آنا ہے جس وقت یہ ان کے کیسز، اسپیشلی وہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گا اس کی کنوکشن، تو پھر واپس الیکشن لڑیں گے۔ تو کیئر ٹیکر موڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب تک عمران خان صاحب واپس نہیں آتے وہ پارٹی کے چیئرمین کے عہدے کو سنبھال لیں گے۔ کیئر ٹیکر اس لحاظ سے استعمال میں کوئی لیگل یا قانونی کوئی پیچیدگی نہیں پیدا ہوتی، یہ تو ایک فریز ہے ایک چیز کو ایکسپلین کرنے کے، ایک چیز کی مثال کے لیے۔ صحیح۔ کنڈی صاحب، سر سندھ میں اگر ہم دیکھیں تو جو محاذ ہے وہ آپ کے خلاف کافی سولیڈیفائی ہوتا چلا جا رہا ہے، ساری جماعتیں بھی اکٹھی آ رہی ہیں، وہ الیکشن کمیشن پر بھی اعتراض کر رہی ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کا جو سر ایک الزام ہے وہ سندھ میں وہ آپ لوگوں پر لگا رہے ہیں، اور سر ساتھ میں مولانا صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ اکٹھے الیکشن لڑ سکتے ہیں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، چاہے خیبر پختونخوا ہو یا سندھ ہو۔ دیکھیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کس کے ساتھ اتحاد کرتی ہے۔ اگر مسلم لیگ یا مولانا صاحب کا اتحاد ہوتا ہے اور مسلم لیگ جی ڈی اے کے ساتھ بھی جاتی ہے یا ایم کیو ایم کے ساتھ جاتی ہے، باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ جاتی ہے، ان کا ایک جمہوری حق ہے۔ لیکن جہاں پر اعتراضات ہے الیکشن کمیشن پہ، حلقہ بندیوں پہ، دیکھیں حلقہ بندیاں تو ہوئی ہیں، اپیلیں جو ہوئی ہیں وہ الیکشن کمیشن اسلام آباد میں ہوئی ہیں۔ تو اگر وہ کہتے ہیں فار ایگزامپل ہم ان کی بات نہیں مانتے اور وہ بولتے ہیں کہ جی سندھ میں پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا بقول ایم کیو ایم کے اور پی ایم ایل این کے، تو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں اور بلوچستان میں کس کو پھر ایکوموڈیٹ کیا گیا ہے اگر اعتراض ہے تو؟ یہ کوئی سندھ کے الیکشن کمیشن نہیں کہ اعتراضات اسلام آباد میں ہوئے، خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے پارٹی کے دوستوں نے جو ہے اپیلیں کی ہیں، پنجاب میں بھی کی ہے، بلوچستان میں بھی کی ہیں، لیکن پھر یہ بتائیں کہ باقی 3 صوبوں میں کس کو ایڈجسٹ کیا گیا؟ اگر سندھ میں بقول آپ کے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں بھی اعتراضات تھے، انہوں نے فائل کیے ہیں، کچھ اور جو سیٹوں پہ بھی اعتراضات تھے،
وہ بھی فائل کیا ہے. سر میں نے نہیں کیا, میں تو ان کے الزام کی بات کر رہی ہوں, بلکہ لگ تو یہ رہا ہے کہ آپ کے خلاف ایک محاذ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. تو اسی کا میں جواب دوں. دیکھیں بالکل کریں, محاذ بنائیں. ایم کیو ایم پہلے بھی ہمارے ساتھ اتحاد میں نہیں تھی. ایم کیو ایم پہلے بھی جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن سے بھاگ گئی تھی. ایم کیو ایم نے پچھلے الیکشن میں بھی جو ہے وہ 9-0 کی سیٹ اور باقی جو ہے وہ سیٹیں جو ہے وہ ایم کیو ایم میجورٹی سیٹیں کراچی میں ہار چکی تھیں. جی ڈی اے بھی کبھی ہمارے ساتھ اتحاد میں نہیں رہی, نہ مولانا صاحب رہا ہے, کبھی بھی ہمارا ان کے ساتھ الیکشن الائنس نہیں ہوا. تو اب اگر وہ کر رہے ہیں تو پھر اچھی بات ہے, کریں. لیکن وہ بات تو پھر غلط ہو گئی تھی کہ ہمارے پی ایم ایل این کے دوست کہہ رہے ہیں کہ ہم کلین سویپ کر رہے ہیں, ہماری بات ہو چکی ہے. شاید اس بہکاوے میں باقی پارٹی آ گئی کہ شاید ان کی بات ہو چکی ہے, جو کہ نظر نہیں آ رہا. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو 120 سیٹیں پنجاب سے جیت رہے ہیں. اگر آپ 120 سیٹیں پنجاب سے جیت رہے ہیں, پھر آپ کو دائیں بائیں دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر تو آپ سیدھا اپنی جو ہے وہ لائن پہ چلیں. لہٰذا یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک جمہوری حق ہے کہ وہ الائنس بنائیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں, یہ ہر کسی کا حق ہے. اچھا سر, ویری کوئکلی مجھے یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ سیکیورٹی سچویشن کی وجہ سے نہیں ہو سکتے. خیبر پختونخوا میں تو اب پاکستان تحریک انصاف جتنی ہینڈی کیپڈ ہے, مولانا صاحب کو تو خوش ہونا چاہیے. دیکھیں ان کی ایک بات تو یہ ہے, دیکھیں میں خود ابھی اس وقت اپنے حلقے میں موجود ہوں, اور ہمارے یہاں پر جو انتظامیہ ہے انہوں نے ہمارے پارٹی کی تنظیموں سے, تنظیم کے ہیڈ سے یہاں پر جو میٹنگز کی ہیں اس میں انہوں نے بتایا کہ آپ الیکشن کمپین جو جماعت بھی کرے گی وہ شام کے بعد گھر سے نہیں نکلے گی. تو اگر ہم شام کے بعد گھر سے نہیں نکلیں گے, ہم جلد سے نارملی تو الیکشن مہم شام کے بعد بھی ہوتی ہے, اگر آپ بازار میں کہیں یا دیہاتوں میں کہیں, کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ صبح اپنے کام میں ہوتے ہیں, شام کے بعد الیکشن کمپین ہوتی ہے. تو الیکشن کمپین کے وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں نکلیں گے, تو پھر لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے ہی بتا رہے ہیں کہ نہیں نکلیں گے, تو پھر یہ کنسرن اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن یہ کنسرن 2013 میں بھی تھا اور 2018 میں بھی تھا. کیا اس وقت حالات ٹھیک تھے؟ اس وقت بھی حالات ٹھیک نہیں تھے. لہٰذا یہ چیزیں ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ سیکیورٹی کنسرن ہے, لیکن اس کی وجہ سے آپ الیکشن تو ملتوی نہیں کر سکتے. کیا بولیں گے جی, اور یہ سیکیورٹی کنسرن جو ہے کب تک چلتا رہے گا اس کا تو مجھے نہیں پتا کہ نیئر فیوچر میں ہے. لیکن بات یہ ہے, اس پہ ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ سیکیورٹی کنسرن کیوں پیدا ہوا ہے. کیا ہم نے کبھی اس کی بھی ہم نے انکوائری کی ہے, یا یہ جو سیکیورٹی کنسرن پاکستان میں پیدا کیا گیا ہے کن لوگوں نے پیدا کیا ہے؟ کیا ان کو ہم نے سزائیں دی ہیں؟ نہیں دی ہیں. تو پھر بہت بڑا جو ہے اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں کیوں دوبارہ, جب وار آن ٹیرر ایک قسم کی جیت چکے تھے, اس کے بعد یہ چیزیں کیوں جو ہے وہ آئی ہیں. بالکل صحیح. جی رجوانہ صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی اب کیا, یہ جیسے بات کر رہے تھے ابھی کنڈی صاحب بھی, جے یو آئی فیس سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ, الیکٹورل الائنس, سر آپ ملاقاتیں تو سب سے کریں, بٹ کچھ کلیئر نہیں ہو رہا کہ ایگزیکٹلی کس کے ساتھ آپ نے اتحاد کرنا ہے اور کس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے اور کہاں کرنی ہے. دیکھیں وی آر ان دی پروسیس آف ڈائلاگ, تو یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تو چلتی رہتی ہیں. ابھی کو کلیئر کٹ ساری چیزیں ابھی کیسے منظر عام پر آ سکتی ہیں. گفتگو ہو رہی ہے, میٹنگز ہو رہی ہیں, ہماری پارٹی کی میٹنگز ہو رہی ہیں, ہمارے پارلیمانی بورڈ کی سب سے بڑا پارلیمانی بورڈ ہیڈڈ بائی میاں محمد نواز شریف, وہ امیدواروں کے انٹرویو لے رہے ہیں. یہ پروسیس ہے, دوسری پارٹیوں نے بھی شروع کیا ہوا ہے, باقیوں کا ہو جائے گا. سر اگر ویری کوئکلی, جیسے کنڈی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں پنجاب کے بارے میں, تو آپ کو کیا ضرورت ہے ہر صوبے میں آپ اس وقت ڈائیلاگ بھی کر رہے ہیں, اور اسی اتنی نروسنس ہے پی ایم ایل این میں کہ اس لیے کبھی وہ بلوچستان جاتے ہیں, کبھی وہ سندھ, کبھی خیبر پختونخوا. نہیں, ہمیں کانفیڈنس کی بات, کانفیڈنس ہونا اور بات ہے, اوور کانفیڈنس ہونا اور بات ہے. ہر سیاسی پارٹی اپنی جگہ پر کانفیڈنٹ ہے اور ہونا بھی چاہیے. وہ لوگوں کو کیا میسج دے کہ ہم کانفیڈنس نہیں ہے, ہماری سیٹیں نہیں ہیں, ہم نہیں جیت رہے, ہماری اکثریت نہیں ہوگی, یہ تو پولیٹیکلی کہنا پڑتا ہے. اور پنجاب کی سچویشن جو ہے آپ پچھلے ریزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں, آلموسٹ پی ایم ایل این کو ایج رہا ہے. اب اس کے بعد یہ الائنسز ہے, وائی ناٹ. کل کو ہمیں پنجاب میں اکثریت انشاءاللہ ملتی ہے تو ہمیں کوئی الائنس کی ضرورت پڑتی ہے, تو ہم کیوں نہ پہلے اس کو گفت و شنید کر لیں. بلوچستان میں کیوں نہ جائیں. زرداری صاحب گئے ہیں, بالکل وہ اپنے حساب سے اپنی کوششیں کر رہے ہیں, اٹس ویری گڈ, وی ایٹ لیسٹ وی اپریشیٹ. ہر پارٹی نے اپنے جو ہے نا ایکسٹینڈ کرنے ہیں ریلیشنز اور الائنسز بنانے ہیں. پری الیکشن پھر پوسٹ الیکشن بھی الائنسز ہو سکتے ہیں حکومت سازی کے لیے. تو ایسی فضا برقرار رہنی چاہیے مل جل کے چلنے کی. ہاں, اس کو تو اٹس اے ڈیموکریٹک اسٹیپ,
It's towards the development of democracy. ہاں بالکل اچھی بات ہے. بالکل صحیح. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں مانو سے گفتگو جاری رکھیں گے. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں علی ظفر صاحب سے, فیصل کریم کنڈی صاحب سے اور رفیق رجوانہ صاحب سے, اور ہم بات کریں اوور آل سیاسی صورتحال پہ. علی ظفر صاحب سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو اکبر ایس بابر صاحب کی طرف سے پٹیشن آئی ہے, کیا اس کے اوپر کوئی آپ لوگ کاؤنٹر پٹیشن کا سوچ رہے ہیں, اور یو ول ویٹ اینڈ سی کہ اس کے اوپر ای سی پی کیا فیصلہ دیتا ہے, بٹ ڈو یو ہیو اینی لیگل آپشنز اگر فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے؟ دیکھیں جی, میرا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ یہ جو اوبجیکشن پٹیشن جو بھی فائل کی ہے اپلیکیشن, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کل ہی اس کو باہر پھینک دینا چاہیے, اور اس پہ تو سماعت کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر وہ قانون کو فالو کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس پہ نوٹس آتا ہے ہمیں اور ہمیں اس پہ بلایا جاتا ہے کہ اس پہ کوئی سنائی ہوگی, اس پہ کوئی بحث ہوگی, تو پھر ہم وہ تو کریں گے. لیکن پھر ہمارا جو اعتماد ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ وہ تو بالکل نہیں ہوگا, کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ اگر اپلیکیشن اس قسم کی پہ سماعت کرتے ہیں تو اسے نظر آ جائے گا کہ انہوں نے پھر وہ قانون کی خلاف ورزی کر دی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کے سامنے میں پٹیشن لے آؤں اور آپ کو کہوں کہ جناب وہ اس شخص نے میری جائیداد لے لی ہے, آپ میری جائیداد پہ آرڈر فرمائیں کہ وہ واپس کرے, تو آپ یہ کہیں گی کہ بھئی میرا تو تعلق ہی نہیں, نہ میں عدالت ہوں, نہ میرے پاس کوئی اختیار ہے, آپ یہ اپنی اپلیکیشن واپس لے جائیں. یہی حرکت الیکشن کمیشن کو کرنی چاہیے. ان کو کہنا چاہیے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ اپلیکیشن لانے والے, آپ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ کہنے والے کہ ہم کوئی الیکشن کے اوپر کوئی بیٹھ کے عدالت کی طرح فیصلہ کریں. آپ کو اگر کوئی گریونس ہے آپ جائیں اپنی ایک عدالت میں جائیں. ہم تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, ہمارا انٹرا پارٹی الیکشنز کو اس طرح اسکروٹنائز کرنے کا کوئی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. تو یہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اس طرح ڈیل کرے گی. بالکل ٹھیک. کنڈی صاحب سر یہ بتائیے گا کہ آصف علی زرداری صاحب کے انٹرویو کے بعد اب کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ لوگوں کا جو بیانیہ تھا یا بہت زیادہ جو تنقید تھی, چاہے وہ پی ایم ایل این پر ہے یا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ہے, اس میں اب کچھ نرمی ہمیں سر محسوس تو ہو رہی ہے؟ ول دس کنٹینیو؟ نہیں, کوئی انٹرویو کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ آپ بولیں کہ آپ کے بیانیہ یا آپ کے تنقید. دیکھیں ہم تنقید نہیں, ہم پولیٹیکل تنقید کریں گے, اخلاق کے دائرے میں رہ کر تنقید کریں گے, اور ہمیں جہاں پر ریزرویشنز ہوں گی ہم بالکل بتائیں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بولیں کہ جی زیادتیاں ہوں اور ہم بات نہیں کریں گے, بولیں گے بس بالکل ٹھیک ہے یا بالکل سب ٹھیک ہے, سب اچھا کی رپورٹ نہیں ہوگی. جہاں پر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوگی, جہاں پر ہمیں تحفظات ہوں گے, جس ڈپارٹمنٹ سے ہوں گے, جس ادارے سے ہوں گے, ہم بالکل اس کا برملا اظہار کریں گے, اور جب ہوں گے بالکل کریں گے. تو یعنی کہ سر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ اس کا کیا مطلب ہے سر کہ پارٹی میں یہ دونوں ویوز موجود ہیں اور دونوں ویوز چلتے رہیں گے کہ ایک طرف کہ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی, کیونکہ آبویسلی آصف علی زرداری صاحب نے تو ای سی پی پہ بھی انہوں نے بھروسے کا اظہار کر لیا ہے, اور وہ تو کہتے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں وہ بھی اچھا پرفارم کر رہی ہیں, مگر دوسرا ویو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اب یہ دونوں ویوز ہم سنتے رہیں گے؟ نہیں, ایک بھی ہوگا. آصف علی زرداری صاحب نے جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کی, بالکل ہمیں الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے. ہم نے کہا کہ الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد ہے. ہمارے جو ریزرویشن تھے جو سویلین حکومت سے تھے اور جو چیزیں تھیں اس پہ الیکشن کمیشن نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک لیٹر لکھا ہے پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کو بھی اور چیف سیکرٹری صاحبان کو بھی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کی ریزرویشن ہے, آپ ان کے جو ہے ریزرویشن کو جو ہے وہ دور کریں. اور وہ میرے خیال میں کہ اب ڈیلیمیٹیشن سے فارغ ہو چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز جن کو ریزرویشنز ہیں, چاہے جس صوبے کی پارٹیاں جو بھی پارٹیاں ہیں, ان کو جو ہے وہ دور کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا ایک موقف ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. پاکستان کی عوام اگر پی ایم ایل این کو, پی ٹی آئی کو, پیپلز پارٹی کو, جس کو بھی ووٹ کرنا چاہتی ہے, اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جو ہے کرے. جہاں تک صوبائی حکومتوں کے ہیں اس پہ میں تھوڑی سی ریزرویشن ضرور ہیں کہ جو چیز جو تاثر وہ دے رہی ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے, اس پہ میں شکوک و شبہات ہیں کہ آپ اس تاثر کو ٹھیک کریں. اگر میاں نواز شریف صاحب ہمارے ایک فارمر پرائم منسٹر ہیں, ان کو اگر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ فارمر پرائم منسٹر ہے, ان کو ایک پروٹوکول کہیں یا جو بھی آپ کہیں,
وہ یہ اچھی بات ہے، ہم اس پہ نہیں کہتے کہ کیوں دیا جا رہا ہے اور اسے واپس لے لیا جائے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ 5 سابق وزیر اعظم پاکستان میں اور بھی گھوم رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ برتاؤ کیا جائے جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو پھر ہم یہ مانیں گے کہ واقعی فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ، تمام فارمر منسٹر کے ساتھ مساوی جو ہے وہ سلوک ہو رہا ہے۔ لہٰذا میں یہ ریزرویشنس تھی، اور باقی ہمارا تو ہے جو فری اینڈ فیئر الیکشن کا 1 پوائنٹ وہ ہے کہ اس ملک میں RTI سسٹم نہ بیٹھے، دھند نہ ہو، RO الیکشن نہ ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ ٹھیک، رفیق رجوانہ صاحب، سر دانیال عزیز صاحب کے پچھلے دنوں میں آبویسلی آپ نے بھی سنا ہوگا بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، ٹکٹس کے حوالے سے ہو، مہنگائی کے حوالے سے ہو، سر لگ رہا ہے کہ یہ بہت سی ان میں سے ایسی باتیں تھیں جو آپ کے پارٹی کے لوگ آف دا ریکارڈ تو کرتے ہی تھے کہ مہنگائی کا اور جو پچھلے 16 مہینوں میں پرفارمنس رہی ہے اس کا بہت نقصان ہوا ہے پارٹی کا۔ سر آپ کے خیال میں ایسے ہم اور بھی اب انسیڈنٹس یا واقعات دیکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بات یہ جی کہ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی، اس کے بہت سے سابق اراکین اسمبلی، سینیٹرز، عہدیداران، ورکرز ہیں، ان میں سے اگر دانیال عزیز صاحب کسی اختلاف کی وجہ سے کچھ کہا انہوں نے، تو میری رائے میں ان کو پارٹی کے اندر یہ آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ اٹ میں بی رائٹ، اٹ میں بی رانگ، ان کی کوئی اپریہنشن، ان کی کوئی ناراضگی صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط فہمی کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے، غلط تو میں اب نہیں کہتا، ان کو زیادہ بہتر پتا ہوگا، تو پارٹی کے اندر اس کو اٹھاتے، پارٹی کے اندر اس بات کو ڈسکس کرتے، اور پھر اس کے بعد معاملات کو بہتر کیا جا سکتا تھا۔ اب ایک دانیال عزیز صاحب کے کہنے سے اب وہ اتنی بڑی میڈیا ٹاک کا حصہ بن گئی ہے بات۔ آج بھی میں کسی اور میڈیا میں گزارش کر رہا تھا، اگر دانیال عزیز کا ایشو پارٹی کے اندر چھوڑ دیا جائے اور ڈسکشن میڈیا پہ کافی ہو گئی 2-3 دن، تو اب اس کو بند کر دیا جائے تو شاید یہ ایشو اتنا نہیں جو ہے نا ہائی لائٹ ہوگا۔ ہوتا یہ ہے کہ میڈیا سے معذرت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں، سر اس کو معاف کریے گا، میں نے پہلے معذرت بھی کی ہے، سنیے معذرت بھی کی ہے میڈم، میں نے معذرت بھی کی ہے، سن لیں پلیز، میں نے معذرت بھی کی ہے، میرا ویو ہے، دیکھیں آئی میں کہ سر چھوٹی بات تو نہیں ہے نا اگر وہ مطلب کہ سیکریٹری جنرل نہیں کے اوپر اور سیکریٹری انفارمیشن پہ اتنی دیکھیے گزارش یہ ہے، میں نے ساری چیزوں کو کور کر لیا ہے، یہ پارٹی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، مگر یہ گھر کے اندر یہ آواز اٹھنی چاہیے، اٹھ سکتی ہے، ہونا چاہیے، جمہوری پارٹی ہے، ہر جمہوری پارٹی میں ہر آدمی کو حق ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ریزرویشن ہے تو ہی شوڈ ریز دی پوائنٹ ود ان دی پارٹی۔ میرا تو اور کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، نہ میں ان کو کرٹیسائز کر رہا ہوں، نہ میں ان کو کچھ کہہ رہا ہوں۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا، انہوں نے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، اب معاف کریے گا، ویل ٹیک اے بریک ناؤ، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ملٹری کورٹس کے حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے ایک نئی پٹیشن کا جو سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ اس میں جو یہ پٹیشن ہے اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فوجی عدالتیں تھیں ان میں سویلینز کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دیا تھا، مگر بقول اس پٹیشن کے اس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس لیے پٹیشن میں یہ خواہش ظاہر کی گئی ہے یا کہا گیا ہے کہ سیکریٹری دفاع جو ہیں ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بلایا جائے، ان کے اوپر کارروائی ہوئے اس پر۔ یہ سول سوسائٹی کی طرف سے جو درخواست ہے وہ دائر کی گئی ہے، فہیم سمان صدیقی صاحب، میناز رحمان صاحبہ، پروفیسر ڈاکٹر ایچ اے نیر صاحب اور سید ذوالقرنین حسین صاحب کی طرف سے یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ 23 اکتوبر کو سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا تھا ان ملٹری کورٹس کے حوالے سے۔ سارے معاملے پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر نیر صاحب، ہی از ون آف دا پٹیشنرز ان دس کیس، یا پٹیشن کیونکہ ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا کیا واٹ ول ہیپن ٹو اٹ۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب کچھ بتائیں ہمیں اس پٹیشن کے حوالے سے، کیوں فیصلہ کیا آپ نے اس کو دائر کرنے کا؟ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو گیا تو اس کے مطابق تو جتنے لوگ ملٹری کی کسٹڈی میں تھے، کوئی 102 لوگ، ان کو فوراً سویلین کسٹڈی میں دے دینا چاہیے تھا تاکہ ان پہ سویلین کورٹ کے اندر، کرمنل کورٹ کے اندر ان کی ہدایت کے مطابق مقدمے چلائے جائیں۔
اس کی بجائے وہ تمام لوگ ابھی تک ملٹری کسٹڈی میں ہیں، اور ان کا تو یہ وائلیشن ہے اس کورٹ آرڈر کی جو کہ سپریم کورٹ نے اس وقت دیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ ان کو آرڈر دیجئے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بلا کے پوچھئے کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ ان کا غالباً جواب یہ ہوگا کہ انہوں نے اس کے اوپر اپیل دائر کی ہوئی ہے کہ ریوائز کیا جائے اس فیصلے کو، مگر جب بھی ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب میں یہی پوچھنے والی تھی کہ وہ اپیلز دائر کر دی تھی فوراً، اور سب صوبائی حکومتوں نے، وفاقی حکومت سب نے دائر کی تھی؟ جی، سوائے سندھ کے باقی سب نے دائر کی، اور انہوں نے جب دائر کی تو اس کے بعد انہیں کورٹ سے ایک اسٹے لینا چاہیے تھا، ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی کہ آپ ہمارے اوپر جو کہا ہوا ہے کہ ہم ان سب کو سویلین کسٹڈی میں دیں، اس کو آپ اسٹے کر دیں۔ اگر انہوں نے وہ نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کو حکم تھا ان کے لیے، وہ اس کے مطابق ان لوگوں کو سویلین کسٹڈی میں دے دینا چاہیے تھا۔ یہ ایک وائلیشن ہے اس آرڈر کی، جو ہے جس کے اوپر ہم نے اب کہا ہے کہ ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو پٹیشن آپ لوگوں نے دائر کی ہے، اس کا کوئی اس کے اوپر اپڈیٹ ہے؟ آپ کے وکیل کو کچھ معلوم ہوا ہے، ایکسیپٹ ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے؟ بیکاز آبویسلی پہلا تو سب سے بڑا سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ یہ ایکسیپٹ ہو۔ مجھے معلوم نہیں، میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، اور غالباً اس کو دائر کیے ہوئے ابھی ایک ہی دن ہوا ہے، اس واسطے ہم انتظار میں ہیں کہ کچھ معلوم ہو۔ امید ہے کہ یہ ایکسیپٹ کر لی جائے گی، کیونکہ بہت واضح طور پہ بہت اچھی طریقے سے ڈیوائز کی گئی ہے یہ اپیل، یہ پٹیشن، تو اس کے اوپر یقینی طور پہ کوئی فیصلہ ہوگا، ہم منتظر ہیں۔ سر آپ کو یہ کہیں خدشات آپ کو یا آپ کے وکلا کو کہ کیونکہ ایک جو ہے وہ اپیل دائر ہوئی ہے اگینسٹ دا ججمنٹ، تو شاید اس پٹیشن کو بھی ہولڈ کر لیا جائے جب تک جو حکومت کی طرف سے پٹیشنز آئی ہیں اس فیصلے کے خلاف ان کو پہلے سنا جائے؟ از دیٹ اے پاسبلٹی؟ لیکن ہونا تو نہیں چاہیے، اس وجہ سے کہ بات جو ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ کورٹ نے یہ تو نہیں کہا کہ اس وقت تک کے لیے جب تک کہ اپیل نہ سنی جائے تب تک کہ ہر چیز کے اوپر اسٹے نہ دیا ہو۔ کورٹ نے اسٹے کوئی نہیں دیا، لہٰذا کورٹ کا جو ججمنٹ ہے جب تک کہ ان کی اپیل سنی نہیں جاتی تب تک تو کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ چونکہ نہیں ہو رہا، اس وجہ سے ہم نے اپیل دائر کی ہے۔ ہماری طرف سے جو پٹیشن ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ جس وقت ان کو فوری طور پہ ان لوگوں کو سویلین کسٹڈی میں دینا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں دیا، تو اس واسطے ان کے بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جو غلط ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کورٹ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اور کرنے کے بعد اس کے اوپر کب اپنی ڈیٹ مقرر کرتی ہے سننے کے لیے، اور پھر دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔